How is everyone? वेलकम टू मेरी सहेली, कैसी हैं आप? बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। डॉक्टर शबाना, जैसे कि आज का टॉपिक आपको पता है कि हम शक पर आज बात कर रहे हैं, तो आपके नज़दीक शक क्या है? इसकी रीज़न्स क्या हैं? कैसे शुरुआत कैसे होती है शक की? जी, अभी मेरा ख़्याल है जब मैंने जॉइन किया था, मैंने पिछला पार्ट तो छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा जो सुना डॉक्टर साहब का, मैंने उसके ऊपर थोड़ा-सा ऐड करना है, उसको शॉर्ट में बताती हूँ कि 3 वजूहात हो सकती हैं नफ़्सियाती तौर पे। एक होती हैं एक्सपीरियंसेस, जो कि वो बता रही थी, जो तजर्बात होते हैं। इंसान एक तजर्बात का पूरा घड़ा हुआ मूरत है, जो अपने तजर्बात की बेस पे अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है और उसको आगे लेकर चलता है। वो तजर्बात बचपन के हो सकते हैं, जिसे हम ट्रॉमा भी कहते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे अगर आपके माँ-बाप का अब्यूसिव रिलेशनशिप था या डिवोर्स थी या माँ-बाप आपस में लड़ते थे, तो बच्चे की नफ़्सियात के ऊपर और उसकी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर छोड़ता है। या तो वो बच्चा या बच्ची बड़े होके क्लिंगी हो जाते हैं, उनको फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है, उनको लगता है कि हमें छोड़ के ना कोई चला जाए। वो बहुत क्लिंगी होके जिस तरह से शक करना शुरू कर देते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को नहीं निभा सकते और हर वक़्त उनके अंदर एक डर होता है कि मुझे ये जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, मुझे छोड़ के ना चला जाए। हुँ। या फिर ये तजर्बात या फिर वो बहुत हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो अगले बंदे को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। दोनों सूरत-ए-हाल में आपके रिलेशनशिप खराब होंगे। अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे कि कहीं वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहा, कोई ऐसे काम तो नहीं कर रहा, उसको शक की बुनियाद पे उसे ज़िंदगी कंट्रोल करेंगे या फिर आप उसके पीछे-पीछे फिर के कि किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा, फ़ोन किससे कर रहा है, कहीं आईपैड पे लड़कियाँ तो नहीं देख रहा। तो इस तरह से जो है ना आप दोनों सूरत-ए-हालात में अपने बचपन के तजुर्बात को आपकी वो ज़ात का हिस्सा बन गए होते हैं। इसे चाइल्डहुड ट्रॉमा कहते हैं। आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप एक इंसान जब बनते हैं अनलेस कि आप जाके थेरेपी करें या आप अपने ऊपर काम करें या आपको सेल्फ अवेयरनेस हो जाए, आप एक्सेप्ट कर लें कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। दूसरा तजुर्बात जब आप टीनेजर होते हैं या अगर आप एडल्ट हो गए और उसमें अगर आपकी शादी होगी और डिवोर्स होगी, आपका रिलेशनशिप में आपके ऊपर पहले किसी ने चीट कर दिया या आपके रिलेशनशिप में आपके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, वो एक्सपीरियंस लेके आप अपने माज़ी को लेके साथ चलते हैं और आने वाली रिलेशनशिप में फिर आप शक-व-शुबात और लैक ऑफ ट्रस्ट, उस नए रिलेशनशिप में आप वो ट्रस्ट ना दे सकते हैं, ना कायम रख सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है, हम उसे कहते हैं जी सेंसरी गेटिंग। उसका ये मतलब होता है जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो इस तरह से अल्लाह मियाँ ने बनाया है कि वो चीज़ों को अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को जो होती शिवाना, है ना, सॉरी बाहर टू से कट यू इन द फ़िल्टर करता मिडल। है। मिसाल एक कॉलर होल्ड जी, पे है काफ़ी देर से, उनकी कॉल लेना जी, चाहूँगी, फिर आपके साथ हम यहीं से कंटिन्यू ठीक है। करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, जी। सलाम। जी, फरमाइए। वेलकम टू मेरी सहेली। मैं कायनात थैंक यू, मैं कायनात बोल रही हूँ से। आई लाइक योर प्रोग्राम, या बहुत अच्छे इश्यूज एड्रेस करते विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड थैंक यू। रेलिवेंट। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि आई एम अ वर्किंग वुमेन और मैं मैरिड भी हूँ, तो हमारा कॉलीग्स के साथ उठना बैठना भी होता है और हम आउटर मीटिंग्स के लिए भी जाते हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं उनको इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है कि क्यों गए, कैसे गए, किसके साथ गए, किस टाइम पे गए। तो वही छोटी छोटी सवालात बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज पैदा कर रहे हैं हमारे रिलेशनशिप में। तो हाउ टू कॉप अप इन विद दिस इशू, हम किस तरह से इस चीज़ को कॉप अप कर सकते हैं इवन दो एवरीथिंग इज ऑलराइट बिटवीन अस, सिर्फ एक ही इशू आता है जिसकी वजह से हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट है हमारे। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, डॉक्टर शिवाना, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? जी, देखिए वो एडल्ट हैं। एक कोई छोटा बच्चा तो नहीं ना जो उन्होंने लेकर पाला है। उनके अंदर जो पर्सनैलिटी के अंदर जो उनकी नफ़्सियात है कि वो कोई शक कर रहे हैं और ट्रस्ट अपने रिलेशनशिप में बिल्ड नहीं कर पा रहे या इनके ऊपर नहीं कर पा रहे ट्रस्ट। तो कोई दबी हुई नफ़्सियाती, इमोशनल ऐसी उनकी पर्सनैलिटी में कोई तजर्बा उनको बैठ के खुद से देखना पड़ेगा या इनके अगर तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इनकी दोस्ती के साथ शादी हुई और ये कम्युनिकेट कर सकती हैं, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि आपस में बैठ के वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स कम्युनिकेशन होता है ऐसे मामलात में। आप अपनी फीलिंग्स बताते हैं, अपनी परसेप्शंस बताते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं अगले बंदे को कि उसको क्या चीज़ खाई जा रही है, क्या नफ्सियात है उसकी बचपन की है या पास्ट रिलेशनशिप की है, क्या उसकी पहले कोई ऐसा मसला हो गया था जिसको वो माज़ी को लेकर आगे चल रहा है। और अगर ये मसले आपके तब हल नहीं हो रहे तो फिर आपको थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। आदमी बड़ा मज़ेदार चीज़ होती है जब वो औरत पे शक करता है या उस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता कि किससे मिल रही हो, काम पे इससे ना बात करो, तो उसके अंदर एक कंट्रोल का एलिमेंट आ जाता है।
وہ کنٹرولنگ ہو جاتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میری عورت جس پہ پوزیسو ہو جاتا ہے, باقیوں سے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. عورت جب شک کرتی ہے تو وہ کلنگی ہو جاتی ہے کبھی کبھی, اور کبھی کبھی جو ہوتا ہے نا کنٹرول کرنے کی بجائے خود ہی نفسیاتی مریض بن جاتی ہے. دونوں صورتحالات میں آپ کو پاسٹ میں جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے ان کی نفسیات کا اور ان کے ماضی کے تجربات کیا ہیں. اور دوسری چیز, آدمی کو جو ہے اگر وہ کنٹرولنگ ہو رہا ہے تو آدمی کے اوپر کام کرنا پڑے گا, لیکن اگر عورت جو ہے کلنگی ہو رہی ہے تو عورت کو بجائے اس کے پارٹنر پہ کام کرنا ہو, اپنے اوپر کام کرنے کا پڑے گا. تو دونوں جینڈرز کے اندر تھوڑا سا آپ کہہ لو کہ جینڈر کا وہ فرق ہے. اگر آپ مجھے پہلے والی بات بتانے دیتے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ فوکس جس کو کہتے ہیں برین کس پہ فوکس کرتا ہے, تو اس سے بھی ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے. جی میں اس کے بہت بارے میں شکریہ. تھوڑا سا بتا دوں. جی بتائیں. جی, تو وہ جو فوکس میں آپ کو بتا جی میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ سینسری فوکس, آپ کا جو برین ہوتا ہے نا, یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ نیگیٹو چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ تمام اچھی چیزیں, پازیٹیو چیزیں آپ باہر پھینک دیتے ہیں. آپ کو بس یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہسبینڈ نے تھوڑا سا بھی کوئی ایسا فون پکڑا یا بیوی نے باہر جا کے کسی سے بات کی, تو آپ اس ایکٹ کو نیگیٹو لے لیں گے, اور اس سے چین ریئیکشن سٹارٹ ہو جائے گا کہ اچھا آج لیٹ آئی ہے, آج کس سے بات کی, کس سے نہیں بات کی. تو آپ کو اس کی ہر پازیٹیو چیز جو ہے نا وہ نیگیٹو نظر آنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ آپ ہر چیز کو, سینسری چیزوں کو آپ فلٹر کیے جا رہے ہیں. اس چیز میں پھر یہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا اس آدمی کو کہ اگر اس کو سیلف اویئرنیس ہو جاتی ہے تو نیگیٹیوٹی کو ریپلیس کرے پازیٹیوٹی سے, اور جب بھی اس کے اندر ایسا خیال آئے اور وہ اس پہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً سے پہلے اس کی پازیٹیو باتیں سوچنا شروع کر دے کہ اس کے اندر اور کتنی اچھائی ہیں, میں نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے امیجنیشن. امیجنیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کلنگی اور شک کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو ہم امیجنیشن شروع کر دیتے ہیں. میری سہیلی نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے میرے پہ چیٹ کیا ہے, یا میرے ہسبینڈ نے کوئی ایسا کام کیا ہے, وہ کوئی اس کی گرل فرینڈ ہے. میں امیجنیشن سٹارٹ کر دوں گی کہ ہیں اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور ہم جنرلائز کر دیتے ہیں کہ سارے مرد برے ہیں یا ساری عورتیں بری ہیں. ہماری امیجنیشن جو ہوتی ہے وہ ایک غلط ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے, اور پھر ساتھ والے لوگوں سے انفارمیشن لے کر ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, اور باقی چیزیں جو ہماری بیک سیٹ پہ چلی جاتی ہیں. اگر آپ موویز دیکھنا شروع کر دیں نا ایسی کرائم رپورٹنگ کی, یا اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, تو آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ ہر اس چیز پہ آپ کا فوکس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو اس کیس میں آپ کو امیجنیشن کو صحیح راستے پہ لانا پڑے گا کہ جیسے ہی آپ کو یہ سوچ آئی ہے, اور اگر آپ کو یہ سیلف اویئرنیس ہو جاتی ہے, تو آپ نے سوچنا ہے کہ نہیں, ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اگر میں نے 2-4 دفعہ بندے کو دیکھا بھی ہے کہ فون بھی چیک کیا ہے اور کچھ مجھے نہیں ملا, تو مائنڈفل آپ نے سوچنا ہے کہ ایویڈنس کوئی نہیں تھا تو میں اپنے اس غلط ڈائریکشن میں کیوں جا رہا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑی سی دیکھنی پڑتی ہیں. جی ڈاکٹر شبانہ, اب ہم ڈاکٹر خالد کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر خالد, آپ ہمارے کالر کو کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گے, انہوں نے جو سوال کیا اس پر؟ دیکھیے, میں I would like to be more practical rather than academic, because I think the purpose of the program is that we should give اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں. اور دیکھیے, ہمارے یہاں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری اپنی 3 بیٹیاں ہیں, میرا ایک بیٹا ہے, ماشاء اللہ, دے آل میرڈ. آپ جب شادی کرتے ہیں اپنی بیٹی کی تو کمپیٹیبل ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی فرام دا سیم اسٹارٹا. کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ورکنگ لیڈی ہوتی ہے, جو ان کا کوشچن تھا, وہ جب بھی باہر جائے گی تو ظاہر ہے کہ اپنے کلیگس کے ساتھ ملے گی. جیسے ہم ڈاکٹرز ہیں تو ڈاکٹرز کا نرسز کے ساتھ, باقی لیڈی ڈاکٹرز کے ساتھ وہ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے پروفیشنل. تو اب اگر وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے میاں بیوی کے اندر, تو لا محالہ وہ شک کرے گا. دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی, وہ بھی یہ جو کمپیٹیبلٹی نہ ہو تو انسیکیورٹیز پیدا ہو جاتی ہیں. مطلب آپ کو, مطلب یہ لفظ بڑا کروڈ سا لگے گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں بیوی بہت خوبصورت ہوتی ہے اور میاں نہیں ہوتا, وہ اسی کمپلیکس میں رہتا ہے, وہ ہمیشہ زیادہ ڈاؤٹ کرتا رہتا ہے. ناٹ آل آف دیم. اچھا, اسی طرح پیسہ ہے. میں نے دیکھا ہے امیر غریب کوئی نہیں ہوتا. آئی آلویز سے غربت جو ہوتی ہے وہ دماغ میں ہوتی ہے, وہ پیسے میں نہیں ہوتی. لیکن جہاں پہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں وہاں پہ میاں بیوی کی لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں,
وہاں پہ شک بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور میں بڑا عجیب میں نے یہ ایکسپیرینس کیا اپنا کلینکل 42 ایئرس کے ایکسپیرینس کے اندر کہ اس طبقے کے اندر شادیاں بھی لوگ زیادہ کرتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بھی باسط صاحب نے کہا کہ جی بیٹے نے ماں کو مار دیا یا بیوی نے ماں کو, آپ دیکھیں اچھے خاصے 4 5 بچوں کی مائیں ہوتی ہیں, اینڈ دین آپ اخبار میں خبر پڑھتے ہو کہ آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی. آپ پڑھتے ہو نا سارا, تو یہ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے نا, یہ سارا یہ ہو رہا ہے. تو اس کے اندر صرف ایک فیکٹر نہیں ہے, اس کے اندر شک بھی ہے, اس کے اندر ہمارا اکانومی بھی ہے, اس کے اندر ہمارے بلیفس بھی ہیں, اس کے اندر جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی آپ کو چائلڈہڈ ٹراما بھی شامل ہے. آئی مین دیٹ واٹ میکس اے پرسنالٹی. سو دیئر فور آئی پرسنلی بلیو کہ جو پازیٹیو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں, جو قناعت پسند ہوتے ہیں, جو ان کو مل گیا اس پہ خوش رہتے ہیں, وہاں پہ یہ چیزیں کم نظر آئیں گی. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, بالکل صحیح کہا کہ دیکھیے ہر قسم کی ریئلٹی ہے اور ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں جو مل کر اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ شک نکل آتا ہے, یہ ٹارچر اور اس لیول تک پہنچتا ہے کہ آپ اینڈ پہ دیکھیں کہ اس نے اس کو قتل کر دیا, فلاں کو کر دیا, ان دی نیم آف انڈر دی فلیگ آف شک. آپ مجھے بتائیے سمیع خالد, جب بات کرتے ہیں ہم آپ سے ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ, تو آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں آپ نے کلائنٹس سے ڈیل کی ہے اور کر رہی ہیں, مرد زیادہ شکی آپ کو دیکھنے کو ملے ان کلائنٹس یا عورتیں زیادہ شکی؟ مرد شکی ہوتے ہیں یا عورتیں, جنرلی بھی بتائیں. اچھا, اس سے پہلے میں وہ جو ایک کال آئی تھی اس کا آنسر دینا چاہوں گی. جی پلیز. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میاں بیوی دونوں جاب کر رہے ہوتے ہیں نا, تو سب سے زیادہ پرابلم ٹائم مینجمنٹ کا ہوتا ہے. اس ریلیشن شپ, خوبصورت ریلیشن شپ میں ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنا کچھ ٹائم ایٹ لیسٹ ہاف این آور 1 آور ایسا نکالنا ہوتا ہے جس میں صرف ایک دوسرے کی بات کرنی ہوتی ہے. اپنے پرابلمس ڈسکس نہیں کرنے, اپنے بچے ڈسکس نہیں کرنے, اپنے ڈیلی روٹین میں اگر کولیگس کے ساتھ کوئی آپ کا ٹائم گزرا ہے یا باس کے ساتھ گزرا ہے, وہ نہیں ڈسکس کرنا ہوتا. جو کپلس ایسا ہیلدی ٹائم نہیں گزارتے, میں ان میں بڑے پرابلمس دیکھتی ہوں. اور میں یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گی انہیں کہ آپ ضرور ایک ٹائم نکالیں, چاہے وہ ارلی مارننگ واک کا ہو, چاہے رات کو واک کا ہو, کوئی ایسا ٹائم ہو, کوئی ٹی ٹائم ہو سکتا ہے, کوئی ڈنر ٹائم ہو سکتا ہے, جس میں آپ دونوں بیٹھیں اور اپنی باتیں کریں. تو اس سے بہت اچھا فرق پڑے گا ان کے ریلیشن شپ کے اوپر. اب ہم بات کریں میل اینڈ فیمیل کی کہ ڈاؤٹس کون زیادہ, شک کون زیادہ کرتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا دونوں کو الگ الگ نیچر کا پیدا کیا ہے. جو میل کی نیچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اور اسی طرح اس کی ڈیمانڈ اپنی فیمیل سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. فیمیل کی نیچر ڈیفرنٹ ہے اور وہ اپنے میل سے الگ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اس ٹائم یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر میل کے مائنڈ میں کیا ایسی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ شک میں جاتا ہے, یا فیمیل میں کیا ہوتی ہیں اور وہ شک میں چلی جاتی ہے. اچھا, میل کی نیچر میں جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اسے چاہیے ہوتی ہے اپنی بیوی سے, وہ رسپیکٹ ہوتی ہے. ایسی خواتین میں نے یہ دیکھا کہ چونکہ جب آپ جاب کرنے لگ جاتے ہو نا میاں بیوی دونوں, تو آپ ایک فرینڈ شپ کے لیول پہ آ جاتے ہو. آپ چاہتے ہو کہ جی ہم اب چونکہ ہم دونوں ایکولی گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, اس لیے کہ اب تو ہمارا رائٹ ہے ہم ہر بات کر لیں. لیکن میل کی نیچر اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ ڈس رسپیکٹ بالکل پسند نہیں کرتا. اب کیسے ڈس رسپیکٹ؟ دوسروں کے سامنے اپنے میاں کی کوئی ایسی کمزوری یا کوئی ایسی بات بتا دینا جو کہ اسے اچھا نہیں لگتا. میکسیمم میلز ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات کو ان کی بیوی سنبھال کے, چھپا کے, ڈھک کے رکھے. اب فیمیل مذاق میں اپنی فرینڈس میں یا اپنی فیملی میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بات کر دیتی ہیں, میل اس کو برا منا جاتے ہیں. تو رسپیکٹ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ آپ فرینڈ شپ ضرور کرو, لیکن ایٹ لیسٹ یہ نہیں بھولو کہ اس کی رسپیکٹ ہے, اس کی کچھ آپ کہہ لو کہ ایک ایکسپیکٹیشنز بھی کہہ سکتے ہیں, ایک اس کی ضرورت ہے جسے آپ ضرور پورا کرو. تو وہ فیمیلز جو کہ اس طرح سے نہیں کرتی, وہاں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور میل پھر ایسے فرینڈس ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی میل فیمیل جس کے ساتھ جہاں پہ انہیں یہ چیز ملتی ہے, اور پھر ان کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اپنی وائف سے وہ سیپریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں. اگر ایسی نئی نیچر بھی ہے, وہ اس ریلیشن شپ کو آگے نہیں لے کے جاتے. اچھا, فیمیل کی میں بات کروں, فیمیل کو چاہیے ہوتی ہے بیسکلی سیکیورٹی. اچھا, سیکیورٹی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. سیکیورٹی منی کی ہو سکتی ہے, سیکیورٹی وہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کو ایفیلیشن چاہیے, آپ کو ورڈز چاہیے. اکثر فیمیلز جو سی ہیں ورڈ سے بڑی سیٹسفائی رہتی ہیں کہ آپ ان کو کنفرمیشن دے دو, ہاں تم جیسا کوئی نہیں, یا یہ کہ تم نے جو یہ کام کیا, اپریسیشن بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. وہ میل جو اپنی فیمیل کی اس نیڈ کو نہیں پورا کرتے, اسے سیکیور نہیں فیل ہونے دیتے, اس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی شادی, انہوں نے بتایا شادی پہ وہ گئی, تیار ہوئی, اور اس کے بعد یہ ابھی کیوں ہوا, اس کی ریزن تھی نا پیچھے کہ وہ یقیناً اپنے جو میل کی ڈیمانڈ ہے اس کو وہ پورا نہیں کر رہی ہیں, جس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہو گئیں.
یہ میں بات کر رہی ہوں اگر نارمل روٹین میں ایسے ایشوز ہوتے ہیں. خیر انہوں نے جو ڈسکس کیا وہ تو شیزوفرینیا کی بات ہوئی. شیزوفرینک جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر تو یہ ایک سمٹم کلیئر سمٹم ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیشنٹس کے اپنی وائف کے اوپر یا ہسبینڈ کے اوپر ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. بہرحال میل اینڈ فیمیل میں نے ریزن آپ کو بتائی کہ یہی ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو ان کے نیچر کے اکارڈنگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہو. سیکنڈ چیز یہ کہ جیسے آپ سوچتے ہو سیم وہی ایکسپیکٹ دوسرے سے کرتے ہو. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آج میں جب صبح تیار ہوئی ہوں تو میرے ہسبینڈ کو میری تعریف ضرور کرنی چاہیے, آج میں نے نیا سوٹ پہنا ہے, میں بہت زبردست لگ رہی ہوں. ہسبینڈ دیکھتا ہی نہیں مجھے, وہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, کیونکہ اس کے مائنڈ میں اور 10 کام ہے پورے دن کے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ وہ جو فیمیل ہے وہ ڈاؤٹ میں آ جائے گی, بس اس کا تو دھیان میرے میں نہیں ہے, یہ تو اور لوگوں میں ویسے, کیونکہ وہ اپنے گلاسز سے دیکھ رہی ہے, اپنے فریم آف مائنڈ سے دیکھ رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو. سیم اسی طریقے سے ہسبینڈس بھی یہ کرتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ قسم کے ڈاؤٹس خود ہی سے کریٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ وہ خود سوچ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ڈاکٹر عبدالباسط